अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं उमैर अहमद की लिखी हुई इतनी ज़बरदस्त, बड़ी इमोशनल और इस कदर रुला देने वाली स्टोरी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि काफ़ी अरसा पहले मैंने ये नावल पढ़ा था, कई साल पहले इनफैक्ट। मेरी ज़ात ज़राए बेनिशा। वो नावल पढ़ते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। बड़ी ही इमोशनल, बड़ी डीप किस्म की स्टोरी है। और उसके बाद फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि इस पर ड्रामा भी बन चुका है, तो फिर मैंने वो देखा और ड्रामा देखते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि कैरेक्टर्स ने परफॉर्मेंस इस कदर ज़बरदस्त दी थी और बहुत अच्छा बनाया गया था ड्रामा भी। मेरी ज़ात ज़राए बेनिशां कहानी है सबा करीम और आरफिन अब्बास की, जो आपस में कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं। एक ही घर में रहते हैं। आरफिन अब्बास सबा का ताया का बेटा है और सबा करीम उसके चचा की बेटी है। ये आपस में एक साथ इनकी सेपरेट पोर्शंस में रहते हैं, जबकि आरफिन अब्बास अपने मुलाजमत के सिलसिले में और अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका में मुकीम हैं, जबकि उसके वालिदैन, उसकी बहनें, सब लोग यहीं पर सबा करीम के साथ वाले पोर्शन में ही रहते हैं। इन दोनों फैमिलीज़ के अलावा सबा करीम और आरफिन अब्बास के एक और चचा भी इनके साथ ही एक अलहदा पोर्शन में मुकीम है, जिनका इकलौता बेटा आदिल है। ये कहानी सबा और आरफिन के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा ड्रामे की शुरुआत यहाँ से होती है कि सबा की बेटी आरफिन के घर रिहाइश के लिए आती है। उसके घर हाथ में एक लेटर होता है जो वो आरफिन के मुलाजिम को देकर अंदर भेजती है। ये लोग आरफिन अब्बास अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहे ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं जब सारा सबा की बेटी की तरफ से उन्हें लेटर मौसूल होता है, जिसमें सबा ने आरफिन के नाम भी ये पैगाम भेजा होता है कि मेरी बेटी को अपने पास रखिएगा और इसे मेरे ख़ानदान के पास जाने मत दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। आरफिन के पूछने पर उसे मालूम होता है कि सबा का 4 दिन पहले इंतकाल हो गया है। अब ड्रामे की शुरुआती सीन ही इस कदर इमोशनल हैं कि आप देखेंगे वो सारा के साथ उनके घर जाता है और देखता है वो छोटे से मकान में रहती है। वो सबा जिसने अपने वालिदैन के घर पे एक आलीशान ज़िंदगी गुजारी, वो सबा जिसे वो तमाम उम्र तलाश करता रहा कि किसी तरह उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके और उसे अपने साथ ज़िंदगी गुजारने का कह सके। आज उसे सबा का ठिकाना मालूम हुआ और वो भी इस सूरत में कि वो इस दुनिया से ही चल बसी है। उस वक़्त आरफिन की हालत बिल्कुल देखने लायक थी। वो उनके घर जाता है, उसकी चीज़ों को छू कर देख रहा होता है, उसके टूटे हुए पुराने से जूते। फिर उसे सबा की बात याद आती है कि मैं पुराना जूता तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती और मुरम्मत करवा कर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी आँखों से आँसू चल रहे होते हैं और वो सबा की बातें याद कर रहा होता है। उसकी बेटी हैरान, सारा बिल्कुल हैरानी से देख रही होती है, ना जाने ये कौन शख्स है। सबा ने कभी भी अपने माज़ी के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपनी बेटी से अपनी कहानी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की होती। सारा अचानक से मिल जाने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलकर हैरान भी होती है और खुश भी, और अपनी माँ के बारे में इतने ज़्यादा सवालात उसके जहन में आते हैं कि अगर इतना अच्छा बैकग्राउंड था तो फिर मेरी माँ ने इस कदर पसमानदा हालत में ज़िंदगी क्यों गुजार दी, ऐसा क्या हुआ था। फिर वो अपनी माँ के बारे में गलत अंदाज़े लगाना शुरू कर देती है। हो सकता है मेरी माँ ने किसी से पसंद की शादी की हो सकता है उसने ख़ानदान वालों को नाराज़ करके लव मैरिज की हो, क्योंकि यह सादात का ख़ानदान है और सैयद इनमें लड़कियों की शादी बिलख़ुसूस ख़ानदान में ही की जाती है, ख़ानदान से बाहर करना ये आज भी पसंद नहीं करते हैं। और ये ड्रामा चूँकि काफ़ी साल, मैं समझती हूँ कि 20-25 साल पहले शूट किया गया होगा ग़ालिबन, तो उस दौर में तो लड़कियों की एजुकेशन भी बहुत बड़ा मसला थी। सारा के अपनी वालदा के बारे में आरफैन अब्बास से बार-बार पूछने पर भी आरफैन उससे कोई मुनासिब जवाब नहीं देते हैं, जिससे उसे अपनी वालदा के माज़ी के बारे में या फिर अपने ननियाली रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी मालूम हो सके। हाँ, आरफैन अब्बास सिर्फ़ उससे इतना कहते हैं कि ये सारी बातें जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए और आगे आप अपना एडमिशन लेने की तैयारी कीजिए। आरफीन अब्बास उससे सिर्फ़ इतना कहता है कि आपकी वालिदा मेरी फ़र्स्ट कज़न थी, वो मेरे चचा की बेटी थी। लेकिन सिर्फ़ इतना जानना सारा के लिए नाकाफ़ी था। इसके अलावा आरफीन अब्बास ये भी चाहता है कि उसके बेटे अ, हैदर अब्बास का निकाह सारा से कर दिया जाए, ताकि सारा मुस्तकिल तौर पर उनके घर में ही आसानी के साथ रह सके। हैदर अब्बास का किरदार इमरान अब्बास ने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। अपने वालिद की इस ख्वाहिश पर हैदर अब्बास भी सारा के बारे में संजीदगी से गौर करने लगते हैं और बिलाखिर उसको प्रपोज़ कर देते हैं, जिस पर सारा इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से उनका निकाह करने के लिए उनके आबाई घर में जाते हैं। यहाँ से फिर कहानी असल में खुलकर सामने आती है, जब सारा अपनी माँ के पोर्शन में जाकर वहाँ से उनकी चीज़ों के बारे में जानना शुरू करती है। आबाई घर में जाने के बाद वो अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलती है, आरफिन की बहनों से मिलती है। आरफिन ने सबको मना कर रखा था कि सबा के मासी के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताइएगा।
سارہ اور حیدر عارفین اور صبا کے ماضی کے بارے میں بالکل انجان ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ یہاں سے پھر عارفین کو بیچ میں فلیش بیکس بھی آتے رہتے ہیں صبا اور اپنی کہانی سے، لیکن یہاں پر جب ان کے نکاح کے لیے وہ ان کے آبائی گھر میں جاتے ہیں تب وہاں سے کہانی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہاں سے پھر ماضی کی کہانی دکھائی جاتی ہے کہ عارفین عباس سارہ کی حیدر عباس کے ساتھ سادگی سے نکاح کر دیا جاتا ہے، اور رخصتی کی تیاری جس روز کرنی ہوتی ہے اسی روز سارہ ان کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ بہت انتظار کے بعد بھی وہ جب واپس نہیں آتی تب وہ سب لوگ بہت تفتیش میں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایسا کیا ہوا، کہیں سارہ نے ان کے ماضی کے بارے میں تو نہیں جان لیا، کسی نے کوئی پرانا ذکر تو نہیں کیا۔ اس پر پھر حیدر عباس چونکتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے ایسا کیا ہوا تھا صبا آنٹی کے ساتھ، آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا جس کا خمیازے کے طور پر آپ کو میرا سارہ سے نکاح کروانا پڑ رہا ہے۔ تب پھر حیدر عباس کو پوری کہانی سناتے ہیں وہ لوگ کہ کس طرح سے صبا پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہاں سے پھر حیدر اور عارفین عباس کی صبا اور عارفین عباس کی ماضی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ جب عارفین عباس امریکہ سے پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کی بہنیں اور ان کی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی شادی سادات کے گھرانے میں ہی ان کی کسی اور کزن کے ساتھ کر دی جائے، جبکہ عارفین عباس کو اپنی چچا زاد کزن پسند ہوتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ تو بہت زبان دراز ہے، بہت زیادہ سوال کرتی ہے، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے۔ ان ساری باتوں پر انہیں بہت اعتراضات ہوتے ہیں، اس طرح کی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایک اچھی لائف پارٹنر بن کر نہیں رہ سکے گی، آوارہ ہے اور خوش مزاج ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فرینک ہو جاتی ہے، بڑے سوال پوچھتی ہے، گھرداری اس کو بالکل بھی نہیں آتی، جبکہ صبا کھانے پکانے اور گھریلو امور میں بھی ماہر ہوتی ہے۔ لیکن عارفین کے گھر والے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اب جب عارفین اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو یہ خواہش بھی اس کی شدید تھی، کیونکہ وہ صبا میں کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے گھر والے دیکھنے لگتے ہیں کہ عارفین ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اب اگر وہ صبا کی طرف مائل ہو جائے گا اور اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر شفٹ ہو جائے گا تو پھر وہ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھے گا، ان کا خیال کیسے کرے گا، اور انہیں پیسے بھیجنے میں تنگی یا صبا کی محبت میں تو وہ پہلے ہی گرفتار ہے، اگر اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ خیر ان کو عارفین کی بات ماننی پڑتی ہے اور صبا اور عارفین کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب نکاح کے بعد جب وہ رخصتی کے لیے امریکہ سے دوبارہ چھٹی پر واپس آتا ہے اور والدین سے اصرار کرتا ہے کہ میری اور صبا کی رخصتی کروا دی جائے، جس پر اس کی والدہ گھناؤنا الزام صبا پر عائد کرتی ہیں کہ انہوں نے عادل اور صبا کو ایک ساتھ کمرے میں غلط حرکات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شور مچا دیتی ہے اور شور مچا کر سارے خاندان کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ انہوں نے غلط بیانی کر کے عادل اور صبا کو ایک کمرے میں بھیجا ہوتا ہے اور باہر سے دروازہ لاک کر کے دوسرے سب لوگوں پر یہی ظاہر کرتی ہیں کہ میں نے خود ان کو غلط حرکات کرتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے میں نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا اور میں آپ سب کو بتانے آئی ہوں، دکھانے آئی ہوں کہ دیکھیے ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ دوسری طرف عادل اور صبا حیران پریشان اور دونوں ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طیمہ آپ نے ہمیں خود تو بھیجا تھا، لیکن ان کی عارفین کی والدہ ان دونوں کو بولنے نہیں دیتی اور ان پر زانی ہونے کا الزام عائد کر دیتی ہیں۔ وہ اس قدر شور مچاتی ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور سب لوگ واقعی ان دونوں کو گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں۔ عارفین کے واپس آنے پر جب اسے یہ حقیقت بتائی جاتی ہے اسے بالکل بھی یقین نہیں آتا۔ وہ صبا سے بات کرتا ہے، صبا اس سے یہی کہتی ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، طیمی نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد عارفین کے والد صبا کو بہت بے دردی سے مارتے ہیں، سب کے سامنے بہت اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ عارفین اس کے بعد صبا سے پوچھتا ہے تو صبا انکار کر دیتی ہے کہ میں نے ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، آپ کی والدہ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کوئی گواہ لے آؤ جس سے پتہ چلے کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ وہ صرف اتنا کہتی ہے کہ میرا گواہ اللہ ہے، جس پر وہ کہتا ہے اللہ سے میں کیسے پوچھوں؟ تب وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کہا ہے تو میں اللہ سے ہی پوچھوں گا۔ پھر وہ قرآن پاک پر حلف لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی والدہ جھوٹا حلف بھی اٹھا لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس پر صبا ڈر جاتی ہے کہ قرآن کا بھی لحاظ انہوں نے نہیں کیا، وہ قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھتی اور ہر طرح کا الزام اپنے اوپر قبول کر لیتی ہے۔ عارفین اسی وقت جب صبا نے قرآن پاک پر حلف نہیں اٹھایا تھا اسی وقت سب کے سامنے صبا کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ امریکہ واپس چلا جاتا ہے۔ عارفین کے والدین اسے بہت زیادہ فون کالز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا محبت سے ہر رشتے سے اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔
کیونکہ اس نے صبا سے بے پناہ محبت کی تھی، اور یہ ایسا دھوکہ تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری طرف صبا کے ساتھ بہت بے درد اور بڑا ظالم سلوک کیا جاتا ہے۔ صبا کے پورے خاندان والے اس کو دھتکار دیتے ہیں، اسے بدکردار ثابت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے والدین بھی اس کی بے گناہی کا یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی بہن کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے ایسا گناہ نہیں کیا، میرا یقین کریں، لیکن کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد عارفین کے والدین ایک بالکل ہی لو کلاس بندے سے، جس کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، وہاں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ شخص پیسوں کی لالچ میں صبا سے شادی کر لیتا ہے، اور صبا کے ماضی کے بارے میں بھی اسے بتا دیتے ہیں کہ صبا نے عادل کے ساتھ بدکرداری کی تھی، اس لیے ہم خاندان میں نہیں بلکہ خاندان سے باہر اس کو نکال رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کچھ پیسے دے کر وہ صبا کو اس کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ صبا جہیز کے نام پر کچھ بھی لے کر نہیں جاتی اور خاموشی سے رخصت کر کے اس شخص کے گھر آ جاتی ہے۔ یہاں وہ اس شخص کا ظلم برداشت کرتی ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی بہت مارتا تھا، صبا کو بھی بہت زیادہ مارتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہونے والی ہوتی ہے، تب بھی وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کس کی ہے، تم صحیح عورت نہیں ہو۔ وہ طلاق دے کے صبا کو وہاں سے گھر سے نکال دیتا ہے۔ صبا پھر لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی ہے، گھریلو کام کاج کرتی ہے اور اپنی بیٹی کی کفالت کرتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عارفین کی ہی فیکٹری میں ملازمت کرنے لگتی ہے۔ عارفین نے امریکہ میں کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور امریکن نیشنل لڑکی کے ساتھ اس نے شادی تو کی، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن وہ امریکن لڑکی گھر بسانے کی بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، نہ ہی بیٹے میں، نہ ہی شوہر میں۔ بیجا پابندیاں یا بیٹے کو سنبھالنا اس کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اس پر پھر عارفین اور اس کی بیوی کے بیچ طلاق ہو جاتی ہے۔ عارفین اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ جاتا ہے۔ اسے زبردستی بلایا جاتا ہے جب اس کی والدہ کو کینسر ہو جاتا ہے۔ اس سارے عرصے میں پھر عارفین کے گھر کے حالات دکھائے جاتے ہیں کہ عارفین کے امریکہ جانے کے بعد، اور جب وہ بالکل بھی کبھی بھی واپس نہ آیا، اس نے وہاں پر شادی بھی کر لی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر، اور اس کے علاوہ پھر عارفین کی ایک بہن کو طلاق ہوتی ہے، وہ گھر واپس آتی ہے بچوں سمیت۔ اس کے بعد اس کی دوسرے بہنوئی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دوسری بہن اس کی بیوہ ہو جاتی ہے۔ تب بھی اس کی ماں کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد وہ خود بیمار رہنے لگتی ہیں۔ ٹیسٹ اور رپورٹس کروائے جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر، اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں پھر ان کو احساس ندامت جب موت قریب دکھائی دیتی ہے اور سانس لینے میں ان کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، تب وہ اپنا اعتراف جرم کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ سے بار بار کہتی ہیں کہ عارفین کو واپس بلائیے۔ خیر، عارفین کو واپس بلایا جاتا ہے، اس کے سامنے بھی حقیقت کھول دی جاتی ہے۔ اس کی ماں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے کہ اس نے تہمت لگائی تھی صبا اور عادل پر۔ اس کے بعد پھر عارفین اور اس کا خاندان صبا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا تھا، اس کے بعد نہ جانے اب وہ کن حالات میں ہوگی۔ صبا کے شوہر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس نے بھی طلاق دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ جہاں کام کر رہی ہوتی ہے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو وہاں پہنچتے ہیں، صبا سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ صبا ان کے گھر آ کر ان سب کو معاف کر کے چلی جاتی ہے۔ اب عارفین دوبارہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ صبا اس سے نکاح کر لے، اور وہ صبا سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میرا ایک بیٹا ہے لیکن میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تمہارے بعد مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ اس پر صبا کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، میں کسی اور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے مجھے جج کیا عارفین، مجھ میں کھوٹ دیکھا تو مجھے چھوڑ دیا۔ بہتر تو تب ہوتا، محبت تو تب ثابت ہوتی اگر آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہوئے بھی معاف کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ اگر مجھ پر تہمت لگائی گئی پھر سے مجھے چھوڑ دیں گے۔ بس وہ یہی سوچتے ہوئے وہ گھر بھی چھوڑ کر خاموشی سے چپ چاپ غائب ہو جاتی ہے اور اللہ کے آسرے پر اپنی باقی کی عمر گزار دیتی ہے۔ بعد میں وہ کراچی میں کہیں جاب اپلائی کرتے کرتے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس فرم میں وہ جاب لینے آئی ہے وہ بھی عارفین عباس ہی کی فیکٹری تھی، وہیں گارمنٹس فیکٹری، وہیں پر جاب کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سارا اس کی بیٹی چھوٹے بچپن سے لے کے بڑی ہو گئی، اور حیدر عباس کے ساتھ بھی اس کا اچھا تعلق دکھایا گیا ہے۔ کہانی اس قدر ایموشنل اور رلا دینے والی ہے کہ جو کوئی بھی دیکھے گا نا وہ روئے بنا نہیں رہ سکے گا، اور اس طرح کی کہانی ہے۔ زارا اور قدیر قتل کیس جو ہم ریسنٹلی سن رہے ہیں، اتنی ورسٹ دشمنی ہو جاتی ہے والدین کی اپنے اولاد کے ساتھ اور بہو کے ساتھ بالخصوص۔ سارا بھی اپنی والدہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ پہلے اپنی دوست کے ہاں پناہ لیتی ہے، اس کے بعد وہ ایک اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر
پھر جاب تلاش کرنے لگتی ہے، جہاں پر حیدر اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتا ہے اور بالآخر بمشکل اسے منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے باپ سے یا میرے گھر والوں سے جس سے بھی ناراض ہو ان سے گلے شکوے کر کے اپنی ناراضگی دور کرو، لیکن میں تمہیں صبا آنٹی کی طرح تنہا زندگی نہیں گزارنے دوں گا، تم اب میری بانقاب بیوی ہو، اس لیے تمہیں میرا کہنا ماننا ہوگا، جس پر سارا پھر حامی بھر لیتی ہے اور اس کے ساتھ گھر لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ اس طرح سے اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے، کسی اور ڈرامے کی کہانی ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔